Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to Kalwa's channel. We are starting some very interesting uh, informations regarding the forensics and especially forensic medicine. How forensic medicine developed, what is the history of forensic medicine, uh, and what information you get from forensic medicine. It is highly beneficial for the medical student, particularly third year medical student and law students. Even general public can get benefits from it. The lawyers community can improve their knowledge regarding jurisprudence, medical jurisprudence. I am chairman of Kalwas, Professor Dr. Syed Amjad Agha. Currently, I am head of Department of Forensic Medicine in the prestigious Women Medical College, Ahmedabad. So let's start. The introduction of forensic medicine is necessary. Forensic medicine is the important branch of medical sciences which deals with the legal matters and help the court of law in knowing those facts which cannot be known to general public, lawyers, or the court itself. So, forensic medicine is the application of medical knowledge to the legal matters lying before the court of law to help in the administration of justice. For example, uh, we, the doctor, can tell about the antemortem and post-mortem wounds in case of autopsy. یعنی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ زخم جو لگے ہیں باڈی پہ یہ اس وقت لگے تھے جب وہ زندہ تھا یا یہ اس کے مرنے کے بعد لگائے گئے. اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اسی طرح ہم عدالت کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس شخص کی موت کب ہوئی, ٹائم سنس ڈیتھ, یا ہم یہ عدالت کو بتا دیں کہ یہ انجریز جو ہیں یہ کتنی پرانی ہیں, چند گھنٹے پرانی ہے, چند دن پرانے ہیں, چند ہفتے پرانے ہیں, چند مہینے پرانے ہیں. ہم یہ عدالت کو بتا دیں کہ یہ جو جلی ہوئی لاش ہے کیا یہ ایکسیڈنٹلی جل گئی ہے یا یہ خودکشی ہے, یہ اس نے اپنے آپ کو خود آگ لگائی, یا یہ ہومیسائڈ ہے یعنی کسی نے اس شخص کو آگ لگائی جب وہ زندہ تھا, یا یہ پوسٹ مارٹم برنز ہیں یعنی موت کی وجہ کوئی اور ہے, بعد میں ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی گئی اور وہ جل کے ہمارے پاس پہنچی ہے فار آٹوپسی. So such type of informations of facts which are the inference of a doctor, a medical doctor, stated in the court of law. This is called forensic medicine. Now, about its history. Forensic medicine and medicine itself has a fantastic and amazing history. You would love to hear
I'm sure. And this history of forensic medicine is as old and ancient as the man itself. जब से इंसान है आया है साथ में जुर्म लाया क्राइम एंड मैन इसकी हिस्ट्री एंशियंट मोस्ट और जब क्राइम है क्रिमिनल एक्ट्स है तो साथ में फोरेंसिक मेडिसिन क्योंकि हमारी राय बहुत वक़्त रखती है तो फोरेंसिक मेडिसिन की हिस्ट्री या मेडिकल की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है मुझे ये कहने में ये दावा करने में कोई आग नहीं कि मेडिकल और फोरेंसिक मेडिसिन मेडिको लीगल काम दुनिया में सबसे पुराना प्रोफेशन है जो उसूलों के साथ लिखे हुए उसूलों के साथ बंधा हुआ है ये मेडिकल की फ्रेटर्निटी या कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अंडर ओथ है हजारों सालों से पाबंद है एथिक्स की जो प्रोफेशनल मेडिकल एथिक्स है जिसकी हर डॉक्टर ओथ लेता है at the time of admission to a medical college and at completion of his professional medical degree. तो वो एथिक्स इतने पुराने हैं कि हम दावे से कह सकते हैं कि और कोई भी प्रोफेशन इतना पुराना और इतना कंप्लीट नहीं है सो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इंसान की वो तकरीबन 9-10 हजार साल पुरानी है और स्टार्ट होती है अनुनोकी से मेसोपोटामिया में जिसे आजकल इराक और शाम कहा जाता है इस इलाके को जिसको आजकल हम मिडल ईस्ट कहते हैं पुराने जमाने में मेसोपोटामिया मेसो का मतलब है बीच में तो ये मेसोपोटामिया का इलाका दुनिया में सबसे पहले तहजीबों में आता है इसमें दो बड़ी तहजीबें गुजरी हैं द असीरियंस एंड द सुमेरियंस ये दोनों बहुत बहुत इंटेग्रल मजबूत सिविलाइजेशंस थी ऑलमोस्ट हमारे आजकल की तरह ये कम्युनिटीज रहती थी उनमें कवानीन लागू थे उनके बादशाह थे उनके हायरार्की थी गवर्नर थे उनके नीचे ऑफिसर्स थे पुलिस थी अदालतें थी और हॉस्पिटल्स थे ये जो सबसे पहले दुनिया की रिकॉर्डेड सिविलाइजेशंस है इसमें सुमेरियन और असीरियन का जिक्र है ये हमें तब से मालूम है जब खुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट ने दीवारों पे लिखे हुए टैबलेट्स की फॉर्म में तख्तियों की फॉर्म में मिट्टी खास किस्म की मिट्टी के प्लेट्स बना के उन पे हिस्ट्री लिखी गई उन पे कवानीन लिखे गए उस जमाने में उनके अपने रस्मुल खत में उसी से ही हमें ये मालूमात हासिल हुई हैं उनके बादशाहों की मुकम्मल हिस्ट्री उनके पुराने रेलिक्स में उनके बिल्डिंग्स की दीवारों पर और इन टैबलेट्स पे बहुत तफसील से लिखी गई है उन बादशाहों को अनुनाकिस कहते थे
अनुनाकीज, जिसका जिक्र तौरात में, ज़बूर में, इंजील में और हमारे अपने मुक़द्दस किताब कुरान में शामिल है, उनमें मौजूद है। इसी तरह इन तहजीबों के फौरन बाद या चंद हजार साल बाद दूसरी पुरानी एंशियंट तहजीबें उभर आई, जिनको गोल्डन एंशियंट ईरा कहते हैं। अनुनाकीज के ज़माने में मुख्तलिफ क्रिमिनल कवानीन लागू थे और अदालतों में एक हकीम भी बैठता था जो इंजरी के मुतालिक या काज ऑफ डेथ के मुतालिक अपनी राय देता था और तब पनिशमेंट होती थी। बहुत सी ऐसी टैबलेट्स मिली हैं जिन पे क्रिमिनल कवानीन दर्ज है और उनकी सजाएं भी, और ये सजाएं कारपोरल है, यानी ये सजाए मौत बिहेडिंग से है, सर काटने से, कलम करने से, हाथों का काटना, पैरों का काटना, नाक काटना, कान काटना, ये सजाओं में शामिल थे। अंधा करना ये सजाओं में शामिल थे। तो चूंकि हमें बहुत ज्यादा इन लोगों के बारे में पता नहीं है कि वो कौन से ऐसे बड़े हकीम थे, डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये कवानीन बनाए और म्यूजिक मेडिसिन को डेवलप किया, लेकिन जो बाद की तहजीबें हैं जो आज से 5000 या 4000 साल पहले की हैं, उनकी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, नामों के साथ मौजूद है। इसीलिए उस ईरा को, उस जमाने को, जो आज से 5000 साल कबल मसीह या 3000 साल कबल मसीह, यानी आज से 1000 साल पुराना से लेके रफली 4000 साल पुराने जो सिविलाइजेशन है, इनको कहा जाता है गोल्डन एंशियंट ईरा, इसलिए कि ये वो जमाना है जिसमें पूरी दुनिया में बहुत सी सिविलाइजेशंस इंतहा को पहुंची। वो उनके बास कारनामे, बास टेक्नोलॉजीज आज का इंसान इतना डेवलप होकर भी नहीं जान सकता, कर नहीं सकता। और ये तहजीबें हैं मिस्र में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइना का सिविलाइजेशन, इंडियन एंशियंट सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, मोहनजोदाड़ो का और हड़प्पा का, सुमेरियन एंड असीरियन सिविलाइजेशन, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जिनको रेड इंडियंस बोलते हैं, जो ओरिजिनल वहां के लोग हैं, उनकी तहजीबें, जैसे इनका की तहजीब ये गोल्डन ईरा में शामिल है। बहुत अजीब बातें इनके मुतालिक हमें मालूम है। जैसे हम कहें कि वो सारी तहजीबें बावजूद इसके कि वो हजारों मील एक दूसरे से दूर थी, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, उनकी टेक्नोलॉजीज कॉमन थी। वो जो तरक्कियां उन्होंने की, वो उनके राज, उनके मैकेनिज्म, वो एक दूसरे के साथ मिलते थे। तो कैसे वो लोग एक दूसरे के पास इतने हजारों मील दूर जा सकते थे? हम तो ये फर्ज कर सकते हैं कि उस जमाने में न जहाज था, हवाई जहाज था, न ट्रेन था, न बहरी जहाज थे, तो कैसे वो एक दूसरे के साथ
اتنے کلوز کانٹیکٹ میں تھے، لیکن جو مشاہدات ہمیں نظر آتی ہیں ان سیولائزیشنز کے ریلکس میں، آثار قدیمہ میں، ان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس زمانے میں ایئر ٹریفک موجود تھی، لوگ جہاز سے آتے جاتے تھے. جیسے انڈین مائتھالوجی میں ایک ورڈ ہے ویمانا، آج بھی وہ لوگ جہاز کو ویمان کہتے ہیں ہندی میں. تو ان کی میتھالوجی کے مطابق ان کے جو بھگوان ہیں، گاڈز ہیں، وہ دوسرے سیاروں سے ہماری زمین پہ آئے تھے، اور جن جہازوں سے آئے تھے ان کو ویمانا کہتے ہیں. ان کے ماڈل بہت سے پرانے مندروں میں موجود ہیں، اس پہ کافی ریسرچ بھی ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ساؤتھ امریکہ میں جیسے ایسے بہت سے آثار قدیمہ ہیں جو زمین پہ کھڑے ہو کے آپ نہیں دیکھ پاتے، ان کو نہیں سمجھ سکتے. آپ ان کو ہوا میں ہو کر، جیسے جہاز میں سوار ہو کر دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. جیسے پیرو میں ناسکا لائنز ہے، سکیچز ہے، زمین پر مختلف چیزوں کے، بندر کے، انسان کے، پرندوں کے، ایسے عجیب و غریب پرندوں کے سکیچز بنائے گئے ہیں لائنز کی صورت میں، جو کئی میلوں پر مشتمل ہے. ایک پرندے، ایک برڈ کا سکیچ ہے جو 36 میل اس کی لینتھ ہے، 36 مائل، اور 14 مائلز اس کی ویڈتھ ہے. اور جو سکیچ بنائے گئے ہیں وہ کسی کلر وغیرہ سے نہیں بنائے گئے، بلکہ 8-10 انچ زمین کھود کر، 8-10 انچ صرف. عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سکیچ انہوں نے بغیر ماڈرن انسٹرومنٹ کے کیسے بنایا؟ یہ تو انجینئرز لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ روڈز بناتے ہیں، لائنز لگاتے ہیں، تو ان کو کتنے اہم انسٹرومنٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں. اور یہ 36 میل لمبا اور 14 میل چوڑا ایک پرندے کا سکیچ جو بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے. کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھے لائن سے ان کے پر بنائے گئے ہیں، اس کا نیک ہے، اس کے بیک ہے، اس کے پونچھ ہے. تو اور یہ زمین پہ کھڑے ہو کے آپ نہیں دیکھ سکتے، کیوں 36 میل تک آپ کی نظر نہیں جاتی. یہ صرف آپ جہاز میں اونچائی سے دیکھ سکتے ہیں. یہ انسان کو تب معلوم ہوئے جب وہاں سے جہاز گزرے، بہت ریسنٹ کی بات ہے. اور ان ناسکا لائنز کے پاس بہت بڑی ایک رن وے بھی موجود، جو ایک بڑے لمبے پہاڑ کی چوٹی کو کاٹ کے بنایا گیا، فلیٹ کیا گیا. اتنا بڑا کام کس لیے کیا گیا کوئی نہیں جانتا، لیکن بڑا انجینئرنگ کا مارولس نمونہ ہے. تو کچھ چیزوں میں یہ سیولائزیشنز بہت بہت ایڈوانس تھی، ہم آج بھی نہیں سمجھ پا رہے. ان تہذیبوں میں جیسے ایجپشن ہے، جیسے یہی ساؤتھ امریکن انکا کی تہذیب ہے، ان سے جو آثار قدیمہ کے مقامات سے جو ماڈلز ملے ہیں، ان میں جہازوں کے ماڈل بنے ہوئے چھوٹے، جیسے کھلونے کے جہاز ہیں، یا ان کی سکیچز بنے ہوئے ہیں. جیسے ایجپٹ میں ہیلی کاپٹر کا بھی سکیچ موجود ہے فرعونوں کے مصر کے آثار قدیمہ میں. اسی طرح اس زمانے میں جو احرام بنائے گئے تھے، جیسے احرام مصر ہیں،
یہ صرف مصر میں نہیں تھے بلکہ اب بھی موجود ہے. سب سے پرانا احرام انڈیا میں جو جو بہت زیادہ ایجپشین احراموں سے بہت زیادہ پرانا ہے لیکن ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو. یہ اونچی اونچی عمارتیں تھیں جو بہت بڑے بڑے پتھروں کے بلاک سے بنائی گئی. اب اس کا مقصد ہے یہ صرف خوبصورتی کے لیے تو نہیں بنائے گئے. پہاڑوں جتنے بڑے یہ بلڈنگز ہیں احرام جن کو کہتے ہیں پیرامڈز جن کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ پیرامڈز چائنا میں بھی ہیں, یہ پیرامڈز انڈیا میں بھی ہیں, یہ پیرامڈز میزوپوٹیمیا یعنی عراق اور شام میں بھی ہیں, یہ مصر میں تو بہت عام ہے, سب لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں. یہ پیرامڈ ساؤتھ امریکہ میں بھی جگہ جگہ موجود ہیں, ان کا تہذیب کے اور بالکل ایسے ہی بنے ہیں جیسے مصر میں اور چائنا میں بنے. ان کی بناوٹ میں اور دوسری عمارتوں کی کنسٹرکشن میں جو بلاکس استعمال ہوئے ہیں سٹون کے, پتھر کے, ان کو کس طرح ریفائنڈ طریقے سے کاٹا گیا ہے. ایک ایک پتھر کا وزن 1500 سے 2000 ٹن تک کا ہے. وہ بہت دور سے لائے گئے ہیں اس کنسٹرکشن کی جگہ پہ. کیسے لائے ہوں, بغیر کسی وسیلے کے کیسے آ سکتے ہیں؟ اور پھر ان پتھروں کو کیسے اٹھایا گیا اتنی بلندیوں پہ؟ آج بھی کسی سائنسدان کے پاس, کسی انجینئر کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس کو میگالتھ کہتے ہیں, یعنی بہت بڑے بڑے پتھر. پیرو میں اور دوسرے ساؤتھ امریکن کنٹریز میں یہ کثرت سے ایسی بلڈنگز ملتی ہیں پرانی جس میں اتنے بڑے بڑے پتھر آپس میں جوڑ کر بلڈنگز بنائے گئے ہیں جو اپنی جگہ سے ہزاروں سالوں میں آدھا انچ بھی نہیں ادھر ادھر ہوئے. اور ان کے بیچ میں, دو پتھروں کے بیچ میں کوئی مسالہ یا سیمنٹ نہیں استعمال کیا گیا. یہ اور عجیب بات. اور ان کے بیچ میں اتنا بھی ڈسٹینس نہیں ہے کہ اس میں سے پیپر گزر سکے, کاغذ گزر سکے. وہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ فائنلی اٹیچ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک تو انٹرسٹنگ بات تھی اس لیے بتا دیں کہ وہ زمانہ جس کو گولڈن ایج اینشینٹ ایرا کہتے ہیں, اس زمانے میں صرف یہ کنسٹرکشن کی بات نہیں تھی کہ یہ اتنے اعلیٰ درجے کا تھا, بلکہ میڈیسن اور میڈیکو لیگل سسٹم بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا. ہمیں ریکارڈ سے جو میڈیکو لیگل سسٹم اور میڈیکل پریکٹس کی باتیں ملتی ہیں ریکارڈ سے, اس کے مطابق سب سے پہلا جو میڈیکو لیگل یا فورینزک ایکسپرٹ, فورینزک میڈیکل ایکسپرٹ جس کو کہیں, وہ مصر میں تھا. وہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے تھا, یعنی 2900 BC میں, قبل مسیح میں. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس وقت, ان کو فرعون کہا جاتا تھا, فیروز. اس فیرو کا نام تھا زاسٹر. اور یہ فزیشین, یہ میڈیکو لیگل ایکسپرٹ, اس کا نام تھا گرینڈ وزیر. یہ گرینڈ وزیر فیرو زوسٹر کا پرسنل فزیشین بھی تھا, اور یہ فیرو کی عدالت میں یا اس کے دربار میں چیف جسٹس بھی تھا. یہ اپنی رائے بھی دیتا تھا انجریز سے متعلق, کاز آف ڈیتھ سے متعلق, سیکشول اسالٹ سے متعلق, ایڈلٹری سے متعلق, سلیوری سے متعلق, چوریوں سے متعلق, اور اس پہ انویسٹیگیشن بھی کرتا تھا.
اور پھر سزا بھی تجویز کرتا تھا. اس کے مکمل ٹیبلٹس موجود ہیں. یہ دنیا کا سب سے پہلا میڈیکو لیگل ڈاکٹر تھا یا فزیشین تھا، گرینڈ وزیر. اسی طرح اس کے بعد کا جو زمانہ آتا ہے اس میں یہ فورینزک میڈیسن مزید ترقی کرتا گیا، حتیٰ کہ 2200 قبل مسیح میں، یعنی گرینڈ وزیر سے 800 سال بعد جو میزوپوٹیمیا میں کنگ آئے ہمورابی، یہ بہت ذہین بادشاہ تھا. انہوں نے باقاعدہ ریٹن کوڈ بنایا، میڈیکو لیگل کا کرمنل کوڈ، جس کو ہمورابی کوڈ کہتے ہیں. یہ کوڈ تقریباً 1000 سال یا 1200 سال تک چلتا رہا. آج بھی یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں جو قوانین بنے ہیں ان کی بنیاد ہمورابی کوڈ بناتا ہے. ہمورابی کوڈز میں پریگنینسی سے متعلق، ایبارشن سے متعلق، مرڈر، انجریز اور پوائزننگ سے متعلق قوانین تھے جو بہت ریفائنڈ تھے اس زمانے کے حساب سے. پھر آتا ہے ہمورابی کے کوڈ کے بعد کوڈ آف ہٹائٹس. یہ 1400 قبل مسیح کا زمانہ تھا. کوڈ آف ہٹائٹس ایک ٹیبل ہے کمپنسیشن کی، فار ڈسیبلٹیز، فار انجریز، فار مرڈر. یہ ریکارڈڈ ٹیبلٹ آج بھی موجود ہے. ہر چیز کے لیے کمپنسیشن موجود تھی. اس کی بڑی امپورٹنس. آج بھی ہمارے قانون میں ورک مین لاز جو ہیں، کمپنسیشن لاز، تقریباً ان ٹیبلٹس کی بنیاد پہ بنائے گئے. پھر آتا ہے زمانہ رومن امپائر کا، 600 سال قبل مسیح. رومن امپائر نے رومن کوڈز بنائے. رومن امپائر بہت آرگنائزڈ امپائر تھا، بادشاہی تھی. رومن امپائر دنیا کی سب سے پہلے ڈیموکریٹک سوسائٹی تھی. ان کا جو سینٹ تھا وہ 40 ممبرز پہ مشتمل ہوتا تھا، اور اس میں ہر قسم کا ایکسپرٹ موجود ہوتا تھا، اسکالرز موجود ہوتے تھے. وہ ہر چیز پہ اپنی رائے بادشاہ کو دیتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ بادشاہ کی نامینیشن بھی کنفرم وہی کرتے تھے. اگر وہ کہتے کہ یہ بادشاہ نہیں بنے گا تو نہیں بنتے. سارے قوانین سینٹ بناتے، اور یہ سینٹ الیکٹڈ سینٹ تھی. لوگ ووٹ ڈال کر سینیٹرز کو منتخب کرتے تھے. یہ جو رومن کوڈ ہے اس میں بہت دلچسپ اور بہت اہم قوانین بنے فورینزک. مثلا انجریز اور مرڈرز اور پوائزننگ اور ابارشن اور پریگنینسی، اس کے ایسے قوانین بنے کہ جو آج تک آپ کو حیرت زدہ کر دیں. مثلا ایک قانون کا میں ذکر کروں جس کا نام ہے سی سیکشن فار دا ڈیڈ. اس رومن کوڈ کے قانون کے مطابق اگر کوئی عورت، حاملہ عورت کی موت واقع ہو جاتی تو اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے بچے کو نکالنا لازمی تھا، مینڈیٹری تھا. ان کو معلوم تھا کہ ماں کی موت کی صورت میں
ضروری نہیں کہ بچہ بھی مر جائے. اس لیے اگر بچہ وائبلٹی کے ایج تک پہنچا ہے، یعنی 210 ڈیز اس نے ماں کی شکم میں پورے کیے ہیں، تو وہ سروائیو کر سکتا ہے باہر بغیر ماں کے. تو اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں بلکہ پریگننٹ وومن کے پیٹ جا کے گئے جو مر چکے تھے کسی وجہ سے، اور ان سے زندہ بچے نکالے گئے جو بعد میں پال کر بڑے کیے گئے. اس طرح کے 2 بچے بعد میں رومن امپیرر بنے، ایمپررز بنے، بادشاہ بنے، جو جن کی مائیں نامعلوم ہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھی. وہ شاید شہر سے باہر کے رہنے والی تھی، کسی اور شہر سے آئی تھی روم میں، اور ان کی موت واقع ہو گئی. اور جب ان کا پیٹ کاٹا گیا تو اس سے جو بچہ نکالا وہ زندہ تھا. ایک بچہ 100 سال قبل مسیح میں آیا تھا اور دوسرا اس کے 40 سال بعد آیا. چونکہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا تو بادشاہ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، دونوں الگ الگ ٹائم. یہ جو کنگ بنے ان کے نام تھے جولیس سیزر، بہت مشہور رومن امپائر کا کنگ ہے، ایمپرر ہے جولیس سیزر. یہ سی سیکشن کے ذریعے، سیزیرین سیکشن، آج بھی اس آپریشن کو جس میں ماں کے شکم سے بچے کو باہر نکالا جاتا ہے اس کو سیزیرین سیکشن کہتے ہیں. تو یہ سیزیرین سیکشن رومن لا میں موجود تھا فار ڈیڈ وومن. تو جولیس سیزر اس طرح کا ایک ڈیڈ وومن کی شکم سے نکالا گیا بچہ تھا. اور دوسرا تھا سپیو افریکانس، چونکہ وہ کالا تھا نیگرو کی طرح، تو اس کو افریکانس کہا گیا، سپیو نام تھا اس کا. اور وہ بھی بہت بڑا نام والا بادشاہ بنا پھر، کیونکہ اس کو بادشاہ نے اپنا متبنہ بنا دیا تھا. سو یہ فورینسک میڈیسن کے کمال ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو جولیس سیزر کا نام و نشان اس دنیا کی تاریخ میں نہ ہوتا، سپیو کا نام و نشان اس دنیا کی تاریخ میں نہ ہوتا. رومن لاز بہت پہلوؤں سے دیکھا جائے تو بہت کمپلیٹ لاز تھے. ان میں شائستگی 2 لوگ لے آئے مختلف ادوار میں. ایک کا نام تھا ہپوکریٹس. ہپوکریٹس 460 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 355 قبل مسیح میں فوت ہو گیا، یعنی 105 سال عمر تھی اس کی. ہپوکریٹس کو ہمارے میڈیکل لائنز میں فادر آف دا میڈیسن کہتے ہیں. ہپوکریٹس از کالڈ فادر آف دا میڈیسن، اس لیے کہ اس نے ڈاکٹروں کی ایسوسیشن بنائی، فریٹرنیٹی بنائی، کمیونٹی بنائی، ایک فیملی بنائی کہ تمام ڈاکٹرز ایک فیملی ہے. اس کے لیے اس نے کوڈ لکھے، ایتھکس. ایتھکس کا مطلب ہوتا ہے وہ اصول جو ایک پروفیشنل آدمی کو انڈر اوتھ اپنی پریکٹس میں لاگو کرنے پڑتے ہیں لازمن، جس کی وہ حلف اٹھاتا، قسم کھاتا. تو ہپوکریٹس نے کوڈ آف میڈیکل ایتھکس لکھے، 10 کوڈز لکھے، اور ہر ڈاکٹر کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ ایٹ دی ٹائم آف ایڈمیشن ٹو میڈیکل اسکول اینڈ کمپلیشن آف ہز میڈیکل کورسز وہ یہ حلف اٹھائے. چونکہ
یہ 2500 سال پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں گاڈز اور گاڈیسز ہوتے تھے. تو یہ حلف گاڈز اور گاڈیسز، گریک گاڈ اینڈ گاڈیسز کے نام پہ اٹھایا جاتا تھا. یہ بات آپ کو حیرت ہوگی کہ آلموسٹ یہی ایتھیکل کوڈز آج بھی ساری دنیا میں لاگو ہیں، بہت تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ. with little alteration the code of ethics by Hippocrates exists now. جیسے ہمارے ملک میں جو پی ایم ڈی سی کا حلف ہے، oath of medical ethics by پی ایم ڈی سی، آج کل پی ایم ڈی سی چینج ہو گیا، پی ایم سی نام ہے، تو اس نام سے پکارا جائے گا. تو اس کا حلف ہے جو ڈاکٹر جو اسٹوڈنٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ لیتے ہیں فرسٹ ایئر میں، تو ان کا ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے یہ اوتھ. اور جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ان کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے دوبارہ. اور اس میں صرف وہ تبدیلی کی گئی ہے کہ ہم یہ حلف اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی مقدس کتاب قرآن پہ حلف لیتے ہیں. ہندو یہی حلف گیتا پر لیتے ہیں. عیسائی یہی حلف انجیل پہ لیتے ہیں. اور جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ یہی حلف اپنی ضمیر کی قسم کھا کر لیتے ہیں. اور اس حلف میں وہی باتیں ہیں جو ہپوکریٹس نے آج سے 2500 سال پہلے لکھی. یہ صرف اس نے ایتھکس نہیں لکھی بلکہ اس نے بہت اینشینٹ زمانے کے اور رومن کوڈ کو امپروو کیا. سزاؤں میں بیلنس لائے، انویسٹیگیشنز ڈیتھ کی، اس کے مرنے کی، ٹائم سنس ڈیتھ کی، مختلف انجریز کی ٹائپس، پوائزننگ کی انالیسس. یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں جو ہپوکریٹس نے اس دنیا کو دی. ہم اس کے بہت مشغول ہیں. ہپوکریٹس کے لگ بھگ زمانے کے ساتھ ہی آیا ارسطاٹل. اس کا زمانہ تھا 382 قبل مسیح سے لے کے 322 قبل مسیح تک، یعنی یہ تقریباً 60-62 سال کی عمر کا تھا. ارسطاٹل یعنی ارسطو یہ سکندر اعظم کا استاد. آپ نے سب نے ہسٹری میں الیگزینڈر دی گریٹ کو پڑھا ہوگا، اس کے متعلق جانا ہوگا، اس کے متعلق فلمیں دیکھی ہوگی. تو ارسطاٹل واز ٹیچر آف الیگزینڈر دی گریٹ. اور الیگزینڈر دی گریٹ کے جو کارنامے ہیں وہ ریفلیکشن ہے اس کے ٹیچرز کی. اور اس کا سب سے بڑا ٹیچر ارسطو. ارسطو نے میڈیکو لیگل کام بھی بہت کیا. ارسطو نے فیملی پلاننگ میں کام کیا. ہم آج کل کے زمانے میں روتے ہیں کہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے، ہم کیا کریں، فیملی پلاننگ یہ وہ. اس زمانے میں بھی یہ پرابلم موجود تھا. تو ارسطو واز دا فرسٹ مین who devised family planning. اور اس نے ایبارشن کو ممنوع، ایبارشن کے بارے میں لاز بنائے. وہ اس نے چونکہ ارسطو سے پہلے ایبارشن ایک جرم تھا، لیکن ارسطو نے اس کو جسٹیفائبل اور
کرمنل دو میں تقسیم کی. ایک ایبارشن کرمنل ہے, ایک ایبارشن جسٹیفائڈ ہے, یعنی لیگل ہے. اگر ماں کی صحت کو بچانا ہے, اس کا ایسا مسئلہ آ گیا کہ ماں مر جائے گی اگر پریگنینسی کنٹینیو ہو, تو ایبارشن ہونی چاہیے, کر لیں ڈاکٹر. اور موسٹلی یہ ایبارشن پہلے 3 مہینوں میں کی جائے, کیونکہ اس وقت تک بچہ یا فیٹس وہ انسانی شیپ نہیں اختیار کرتا, اس کے آرگن بھی ڈیولپ نہیں ہوتے. آج بھی ہمارے قوانین میں یہ ایک شک موجود ہے کہ اگر جسٹیفائبل ایبارشن کرنی ہے تو وہ پہلے 3 مہینوں میں ہو جائے, بہتر ہے. So Aristo has made more refined the medical legal laws which were made by the great Hippocrates, the father of medicine. ارسطاٹل کے بعد ہمارا جو مشہور کوڈ کا ذکر ہے تو اس کا نام ہے جسٹینین کوڈ. یہ رومن بادشاہ کے کوڈ ہے, تو اس کو کہتے ہیں جسٹینین کوڈز. جسٹینین کوڈز تقریباً 529 عیسوی میں بنائے گئے, بنتے گئے 564 عیسوی تک یہ بنتے گئے, کمپلیٹ 534 کو. اور ان میں ایسے لاز موجود ہیں, میڈیکو لیگل سسٹمز موجود ہیں جو آج بھی اسی طرح لاگو ہیں. تو جسٹینین اور یہ چلتے رہے تقریباً 16ویں-17ویں صدی عیسوی تک یہ چلتے رہے. پھر 17ویں صدی عیسوی, 18ویں صدی عیسوی, 19ویں صدی عیسوی میں جلدی ایڈوانسز ہوئے میڈیکو لیگل سائنس میں, میڈیکل سائنس میں بھی, عام سائنس میں بھی. انسٹرومنٹ بڑے ریفائن بنے, سرجیکل. اسی طرح آٹاپسی کے, میڈیکو لیگل آٹاپسی کے انسٹرومنٹ بہت ریفائنڈ بنائے گئے, لاز ریفائنڈ کیے گئے, اور علم میں اضافہ ہوا کیونکہ مائکروسکوپ بنے, میگنیفائنگ گلاس, مائکروسکوپ یہ بنے, اور فرسٹ ٹائم انسان کو بیکٹیریا کا پتہ چلا یا دوسرے جو مائکرو آرگنزم ہیں ان کا پتہ چلا. اور اس کے ساتھ ہی لیبارٹری ورک, کیمیکل انالیسس یعنی کیمسٹری, بایو کیمسٹری بہت ایڈوانس کر گئی. تو کیمیکل انالیسس خاص کر ٹاکسیکالوجی کے وہ وجود میں آئے. اور آخر میں اس انٹروڈکشن میں یا اس تاریخی بیک گراؤنڈ میں ذکر کروں گا ماڈرن زمانے کی, کہ ماڈرن زمانے میں فورینسک میڈیسن کی کیا حیثیت. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وسائل کی کمی کی وجہ سے اور اس اہم میڈیکل شعبے کو کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی, جس کی بنیاد پہ ہم دنیا کے دوسرے کافی ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور میری درخواست ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, خاص کر ہمارے معزز پی ایم سی کے جو سربراہان ہیں, ان سے درخواست ہے کہ وہ اس بہت امپورٹنٹ برانچ آف میڈیکل سائنسز کو, یعنی میڈیکو لیگل سائنسز کو توجہ دیں. اس کے جو ایکسپرٹس ہیں, اس کے جو پروفیسرز ہیں, ان کا ایک بورڈ بنائے, فورم بنائے, جو حکومت کو مختلف تجاویز دیں کہ کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر فورینسک میڈیسن صحیح طریقے سے ایک ڈاکٹر کو آتا ہے, اس کا نالج ہے, تو وہ میڈیکو لیگل آٹاپسی میں صحیح کاز آف ڈیتھ معلوم کرے گا, صحیح رپورٹ عدالتوں میں دے گا, اور عدالتیں انصاف پہ مبنی فیصلے کر سکیں گے.
اور اگر ملک میں انصاف ہر آدمی تک پہنچے ایٹ دی ڈور آف ایوری پرسن، تو اس سے خوشحال سوسائٹی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے سوسائٹی میں کرائم بھی کم ہو جائے۔ اگر کسی قتل کا مقدمہ ہے اور اس میں قاتل کو واقعی میں جو حقیقی قاتل ہے اس کو سزا مل جائے، تو اس دونوں خاندانوں میں دشمنی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ وہ دشمنی چلتی رہتی ہے، سلسلہ ان کا سینکڑوں سال تک چلا جاتا ہے اور لوگ مرتے رہتے ہیں، بے گناہ بھی شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور اس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، گورنمنٹ کو زیادہ فنڈز الوکیٹ کرنے چاہیے، اور جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان سے اوپینین لے کے ان کی گائیڈنس میں اس کو میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ چونکہ روشن خیال انسان ہے ہماری نظر میں، بہت بہترین لیڈر ہے، وہ اس میں ذرا مدد دے، اور فورینسکس کو کیسے ماڈرن لائنز پہ استوار کیا جائے پاکستان میں، اس کے لیے پی ایم سی کو ہدایات جاری کریں۔ بہت شکریہ۔ تو جو کرنٹ زمانے کا وہ ہے فورینسک میڈیسن ہے، یہ انتہا کو پہنچ چکا ہے تقریباً۔ آپ بلیو نہیں کر سکیں گے کہ جو سوئی کی ٹپ ہے، نیڈل، ٹپ آف دا نیڈل، اگر اس پہ ایک زہر کا پارٹیکل ہے جو نظر بھی نہیں آتا، ہم اس کی ڈیٹیکشن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہے نیوٹران ایکٹیویشن انالیسس۔ یہ ایک اکوپمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم مائنیوٹ سے مائنیوٹ اماؤنٹ آف پوائزن کی ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سے اور جیسے الیکٹران مائکروسکوپ بھی ہے، اس سے ہم ڈی این اے کے پروفائل جان سکتے ہیں۔ یہ ہے معجزاتی میریکولس ایڈوانسز ان اور میڈیکو لیگل سسٹمز نالجز۔ تو اٹاپسی کے طریقے بہت امپروو ہو چکے ہیں، ٹائم سنس ڈیتھ کے معلوم کرنے کے طریقے بہت ہی امپروو ہو چکے ہیں، اور ہمارے ملک میں چونکہ ایک تو میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے جو آورز مختص کیے گئے ہیں پی ایم ڈی سی کی طرف سے، میں پی ایم سی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آورز بڑھائے جائیں۔ وہ آورز آج کل ہیں 100 گھنٹے تھرڈ ایئر میں، 100 آورز فار تھیوری اینڈ 100 آورز فار پریکٹیکل، جو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سے بہت چھوٹے چھوٹے دیگر جو میڈیکل کے سبجیکٹ ہیں ان کو 300 آورز دیے گئے ہیں یا 400 آورز دیے گئے ہیں، جبکہ فورینسک کو 200 آورز ہیں۔ یہ بہت ہی کم ہے۔ میں نے اپنے پریکٹس میں دیکھا ہے، 40 سال سے پریکٹس میں ہوں فورینسک میڈیسن کے فیلڈ میں بھی اور ٹیچنگ میں بھی، تو مجھے یہ 200 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں۔ اگر ان کو پاسبلی بڑھایا جائے، بلکہ بڑھایا جائے، یہ بہت ضروری ہے میڈیکل ایجوکیشن کے لیے، تاکہ جو ڈاکٹرز نکلیں ان کو فورینسک کی ریزنیبل نالج موجود ہو۔ ہم ایک غریب ملک ہیں، اس لیے ہم عام ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے میڈیکو لیگل کام کرواتے ہیں۔ جو ڈیولپ ملک ہیں وہاں میڈیکو لیگل کام میڈیکو لیگل ایکسپرٹ کرتے ہیں جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کیا ہوا، لیکن ہمارے یہاں پوسٹ گریجویٹ کو نہ اتنے ہیں، نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ کہ وہ 3-4 ہر ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ اس لیے ہم سمپل میڈیکل آفیسرز جو صرف ایم بی بی ایس ہوتے ہیں انہی سے میڈیکو لیگل کام چلاتے ہیں، جو وہ نہیں کر پاتے صحیح طور پہ، نہیں، اکثر وہ اٹاپسی کمپلیٹ نہیں کر پاتے، اکثر وہ بہت سے معلومات عدالت کو دینے میں ناکام ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فورینسک کا سفیشینٹ نالج نہیں ہوتا۔
इंशाल्लाह we meet again in another episode जिसमें हम बाकायदा फोरेंसिक के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे laws pertaining to medical practice, systems of medico legal, दुनिया में कौन कौन से हैं, पाकिस्तान में कौन से हैं, इसी तरह पुलिस कैसे कत्ल की तहकीकात करती है, कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनके तहत वो तहकीकात करती है, बयान नज़ा क्या होता है, और डॉक्टर कैसे बयान नज़ा रिकॉर्ड करता है, ये मेडिको लीगल ऑटोप्सी जिसको आम अल्फाज में पोस्टमार्टम कहते हैं, वो कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये सारी बातें हम अलग अलग टॉपिक्स में इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे रेगुलरली और आप तक पहुंचेगा। आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप कलवास को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू।